मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? फर्स्ट टाइम वी मेट इन मक्का. अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी. माशाल्लाह. And that's so strange कि बस 5 मिनट we met. I was leaving and I met him. Of course his niyat was dawat. He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend. एक common दोस्त थे. तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी. तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई. मैं निकल गई. फिर हम बीच में थोड़ा टच. उसमें भी ये हुआ हज़रत 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का. एक इंडस्ट्री के एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था. तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ही आवे. और मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा. ये 2017 की बात है, 2017 की. तो फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमज़ान थी. 2017 में 17 रमज़ान थी कि मैं फला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं. इनकी 2 चीज़ें बड़ी अच्छी थी हज़रत, कि ये हमेशा से माशाल्लाह आमाल करती रहती थी, आमाल से जुड़ी हुई थी. इनकी रोज़ाना की सूरह रहमान सूरह वाक़िया नहीं जाती थी. 5 वक्त की नमाज इनकी इंडस्ट्री के ज़माने में भी नहीं जाती थी. अच्छा. हाँ, नमाज इनकी कज़ा नहीं होती थी. ये सूट पे भी होती थी, वहाँ भी नमाज पढ़ती थी और ये मशहूर थी. हमारे यहाँ के जितने बड़े अदाकार हैं तो अभी ताल्लुक़ है. तो कि मैंने इनको देखा रात के वक्त एक कोने में नमाज पढ़ रही थी. तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ. मैं आया तो मैंने सलमान खान साहब से पूछा, बोले ये एक लड़की है सना खान, इस तरीके से एक्टर है. तो बोले मैं बहुत हैरान हुआ. और उसके बाद बोले मैं इन्हें हमेशा देखता था कि माशाल्लाह दीन से जुड़ी हुई थी. और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भाई बहनों में कोई नहीं है, अकेली भाई बहन इनकी कोई नहीं है अपने वालिदैन की. इनकी वालदा को 2013 के अंदर क्या हुआ था, ब्रेन हेमरेज हो गया था 10 में. इन्होंने बाकमाल खिदमत की है सर. तो ये 2013 से जाती रही. 13, 14, 15, 16, 17 में इत्तेफाकन मैं भी होता था, लेकिन कभी इस तरह से मुलाकात नहीं होती थी. मेरे साथ इंडस्ट्री वाले ही एक साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया. रमजान में आमदन फजर के बाद हरम की मसरूफियत रात भर की होती है, तो सोना आदमी बिस्तर देख रहा होता है. तो मैं चला गया. मैंने क्या बाजी क्या हाल है. अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुकद्दर में बीवी बनने वाली है, तो मैंने बाजी कह दिया. तो जो हमारे नाजरीन देख रहे होंगे अक्सर उन्हें हमारे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो मैं बताऊंगा ये शायद पहली दफा कहने लगा हूँ सारा. के बाद मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने 1-2 दफा जवाब दिया, तीसरी दफा मुझे ब्लॉक कर दिया कोई बात किए बगैर. अब क्यों करते थे वो तो इनको ही पता. आज तक वो मुझे कभी नहीं पता. शायद आपकी बरकत से यहाँ बता दे. तो आपको कैसे पता कि ये वहाँ मौजूद है या इनको आप इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था. तो मेरे साथ जो साहब थे उम्रे पे, वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे. तो उनका इनकी दुआ सलाम थी, दोस्ती यारी थी. उन्होंने कहा कि मौलाना आप इनसे मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी लड़की दीन की तरफ आ सकती है, तो हमें मिलने में क्या जाता है. तो मेरी ये नीयत थी. दे देंगे मुझे. अल्लाह की पुलिस कहते थे. अल्लाह की पुलिस कहती हूँ मैं. अल्लाह की पुलिस आ गई, भागो. तो मुफ्ती से ये ब्लॉक करती थी हजरत. इन्हें कोई काम हो ना, कोई बात पूछनी हो, कोई दीनी बात हो या कोई मशवरा लेना हो, तो ये मुझे अनब्लॉक करे, बात पूछे, फिर ब्लॉक कर देवे. ये पूरा 2017 चलता रहा. ये भी मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ना सऊदीया का, वो मुझे दे दे, फिर आप ले लेना. मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया. मैंने इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ. अब अभी तक कोई तस्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग. तो यहाँ बताता हुआ सर मैं वो, तो मैंने वो वीडियो बनवाई, वो भेजा इनको. तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है. तो बात जब कराई तो मौलाना कहा कि बेटी क्या हाल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. कहा कि मौलाना मैं तो इंडिया में होती हूँ. तो बोले बेटा दुबई आना हो तो बताइएगा. बोले मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ एक इवेंट के सिलसिले में, क्रिकेट इवेंट है. तो मेरी वालदा भी बोले साथ होगी. ये इन्होंने मौलाना को ये कहा. तो बोले बहुत अच्छी बात है. उन दिनों में 2018 का अगस्त के आखिरी दिनों में था. सितंबर आया. सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी. 20 को मौलाना की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ. मैंने इनको मालूम किया. तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद. तो अभी वेट हो गया ना. ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था. तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा. उसके बाद 2-3 दिन में फ्री हूँ. तो किस वक्त मिलना है. मैंने क्या 25 तारीख को जोहर की नमाज के बाद. मौलाना मुझे कहा कि आप भी आ जाए. मैं भी चला गया. तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलने आई. मौलाना अपने घर वालों के साथ थे.
تو ایک پرانی سی مسجد تھی، اس میں لیٹا ہوا تھا، مولوی صاحب کا میسج آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مولانا کا میرے اوپر، بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے، اگر تمہارا ثنا کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی، ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائیں گے، اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے۔ میں نے حضرت میں ایسے لیٹا ہوا تھا نا، میں ایسے اٹھ گیا جھٹکے سے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سی ثنا، ایسا میسج سن کے تو مردہ بھی جو ہے بالکل ایسا ہی، تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آوے کہ یہ کون سی ثنا۔ اب میں نے مولانا کو کہا، میں نے کہ میں کیسے بات کروں، تو مولانا مجھے پھر آگے رہنمائی فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ اب اپنا گھر آباد کر لے، نکاح کر لے، کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے، اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں بتائے تو میں بھی بات کر سکتا ہوں، اور کوئی نہ ہو تو میں تلاش بھی کر سکتا ہوں، اور آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ اب میں نے کہ ان سے کہوں میں کیسے؟ حضرت اس دن میں نے پتہ نہیں اوابین بھی پڑھ لی، جتنی نوافل پڑھنی، اس کے بعد اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میں نے کہ ایک کام کرتا ہوں، یہ 2 وائس نوٹ میں سیدھے انہیں بھیج دیتا ہوں۔ میں نے وہ وائس نوٹ مولانا صاحب کی ان کو بھیج دی اور نیچے لکھ دیا، میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا کہہ رہے ہیں یہ بات کو، اور پھر میں نے فون بند کر دیا۔ اور فجر سے پہلے میں اٹھا مسجد میں نے تہجد واجد پڑھی، اللہ میاں سے دعا ہوا کر کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے سمبول مجھے بھیجا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو پہلا مرحلہ تو گزر گیا۔ خیر نومبر اس طریقے سے گزر گیا۔ دسمبر میں کہیں سفر پہ تھا، دبئی میں تھا، مولانا صاحب کا کہیں آگے سفر تھا، کینیڈا جا رہے تھے، تو ان کا اسٹاپ تھا۔ مولانا صاحب نے ان کو فون کیا کہ بیٹا آپ کی آنٹی بھی ساتھ ہے، اگر آپ آ جائیں تو بڑی اچھی، اور گھر میں کوئی شادی کی تقریب بھی تھی، تو وہ دونوں چیزیں چھوڑ کر یہ ایک دن کے لیے مولانا کو 2 گھنٹے کے لیے ملنے آئی۔ اب میں مولانا کے ایک بڑا، لیکن اتنا تھا کہ اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ 2 نفل پڑھ کے، جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال، لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی، پہلے کبھی نہیں پڑھی، اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی۔ اللہ معاف فرمائے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے، تو اللہ کے لیے ہمیں اللہ سے بڑا ہی مانگنا، آخرت مانگنی چاہیے، بڑی جنت مانگنی چاہیے۔ مولانا صاحب نے پیچھے پلٹ کے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ میں ان کو پوچھتا ہوں کوئی بات ہوئی؟ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب میری ہمت ان کو فیس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے۔ جا رہے 2019 رمضان کے حج کے بعد نومبر میں مولانا اہل خانہ کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے، اور میں بھی اللہ کی شان حرمین میں تھا، تو میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مولانا کہتے ہیں ثنا کا بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر ٹھیک ہے، وہ جارڈن میں۔ میرے دل میں پھر امید کی کرن مجھے پھر نظر آئی، گلدستہ آ گئی۔ جی میں نے ایسے کر کے فون نکالا، ٹک ٹک کر کے میں نے کہا سر بات کراؤ، بولے جی بات کراؤ۔ میں نے نیت کی، میں نے کہا آج میں جا کے 200 ریال صدقہ کروں، مجھے یاد ہے وہاں بھی کنجوسی، 200 ریال، ابھی تک پکا نہیں۔ 200 ریال حضرت ہم انڈین کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے نا، لیکن 500 ریال کا بھی تو میں نے 200 ریال، میں نے ایسے فون نکالا تو 100 کی 2 آ گئی، میں نے کہا یہ دونوں صدقہ کر دوں گا میں۔ اب اللہ نے ان سے بات کی بیٹا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہوئی یہ ہے وہ ہے۔ وہاں کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ کچھ آپ کو ہدیہ بھجواؤں گا، قبول کریے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے سے، نہ ان سے کوئی بات کی اس موضوع کے اوپر۔ میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں، میں نے کیا پہلے تو جا کے 200 ریال صدقہ کر دے دوں، آگے اللہ مالک ہے۔ نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، 2020 اسٹارٹ ہو گیا۔ فروری میں پھر میں ایک ہمارے بزرگ کے ساتھ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے، میں عمرے پہ تھا، تو ان کے مجھے میسج آ رہے تھے، ان کے کچھ مسائل تھے، اس پہ انہیں بات کرنی تھی۔ اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبی شریف میں تھا۔ جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے اور 8 مس کال تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے رپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں، تو آج کے بعد میں کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے اس کو باہر نکلا، صلاۃ و سلام پڑھے، بعد سے ویڈیو روز رسول سے بنایا، السلام علیکم، میں نے کہا میں یہاں ہوں، اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا، فون بند تھا، نیٹ ورک نہیں تھا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ خیر وہ بات ہوگی۔ اتفاقاً حضرت لاک ڈاؤن لگ گیا 2-3 دن کے بعد، تو یہ مجھے رمضان میں کہا ہے کہ مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے فون چالو رکھ دیں، ہمارا کیا چلا جانا ہے۔ تو یہ پڑھے رات بھر، اور لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ ہم بھی گھر میں، پھر مجھے فجر کے بعد کے واقعات سناؤ، کیا اسٹوری ہے رمضان کی، کیا داستان ہے۔
اب میں انہیں سناؤں 9 ساڑھے 9 بجے تک، یہ سو جاوے 9 ساڑھے 9 بجے. میرے والد صاحب کا میں ایک بیٹا، میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جائے اور میں باقاعدہ دعا کروں کہ اللہ یہ 2020 نہ گزرنے دینا، میرا نکاح ہو جانا چاہیے ورنہ میں اب شادی نہیں کروں گا. میں نے کہا میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں، میں بڑی قربان ہوں. اللہ میں اسے دعا کروں. تو میرا امتحان بہت بڑا تھا. انہوں نے خاموشی سے وہ کرتا رہوں. انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نکاح کریں گے تو میں نے انہیں پوچھا، میرے دماغ میں آیا کہ میں نے کہا آپ کی حضرت مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی؟ بولے جی ہوئی تھی. تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا پھر تو انہی کے ساتھ کی نکاح کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے یہاں میری امی کو ملنے آ سکتے ہو. اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا شدید طریقے سے. اب اس کے بعد ہوا یہ لاک ڈاؤن کھلا، یہ گجرات آئے تو میری والدہ کو، وہ ماشاءاللہ والدہ کو بہت ساری بچیاں بہنیں ملنے آتی رہتی، تو والدہ نے اسے کچھ کپڑا دیا، کچھ جانماز دیا اور رنگ دی. میرے گھر میں پتہ نہیں ہے میری والدہ کو ایسا کچھ ہے کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہنسنے لگی دیکھ کر. یہ ہنستی بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہنستا رکھے ہمیشہ. تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے والدہ یہ اور میں اس طرح سے بیٹھا ہوا. تو میری والدہ کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن کا مسئلہ ہے دیکھ لو. میں نے کہا اماں میں بہو بنانے کے چکر میں 2 سال سے پاپڑ توڑ رہا ہوں اور آپ بہن بنا رہے ہو. میں اس کو باہر دروازے پہ نکلتے کہا، میں نے کہا میری امی سیدھی سادھی گاؤں کی رہنے والی، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا، اپنا جو ٹریک چل رہا ہے اس چلنے دو. لیکن اتنا ضرور تھا حضرت، میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے دینی بات کوئی نہیں کی، نہ میں نے کوئی چیز کا فورس کیا، نہ میں نے ان کو حجاب لینے کا کہا، نہ عبایا لینے کا کہا، نہ نقاب لینے کا کہا. ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ خود ہی لیتی چلی گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد حضرت ہوا یوں کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اناؤنس کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، میری نکاح تو ان سے ہو ہی جائے گا. اب میرے گھر کس طرح بات کروں میں؟ ان کے گھر کا تو مسئلہ تھا. حضرت مولانا سے میں نے پھر عرض کیا تو مولانا نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پیغام انس کے والدین کے نام ہے، ہمیں ایک رشتے کا خیال آیا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی. اللہ اس کے رسول بہت خوش ہوں گے. اللہ آپ حضرات کی مدد فرمائے. میں نے میری والدہ کو سنایا تو میرا جو حضرت خاندانی جو تعلق ہے نا، میرے نانا ہمارے یہاں کے تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں تھے، قاضی عبدالوہاب صاحب. تو والدہ میری بہت رہی نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو والدہ کا ذہن دینی دعوتی والا بہت زیادہ تھا. میں نے والدہ کو سنایا تو والدہ کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے، تو راضی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، بہت اچھی بچی ہے. میں نے کہا امی راضی ہو گئے. پھر امی کہنے لگی ابا سے تو بات کر. میں نے کہا یار شیر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اب ابا سے بات کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے. پھر آخر میں نے ابا کو مولانا کا وائس نوٹ سنا دیا. تو میرے والد صاحب کہتے کون سا نا یہ؟ میں نے کہا وہ سنا. تو میرے والد صاحب ایسے دیکھ رہے. میں نے کہا اللہ ہی خیر ہو. ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا وہ ہمارے گھر میں میچ ہو پائے کہ ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. میں نے کہا والد صاحب کو میں والد صاحب کا ذہن بنا رہا ہوں. میں نے کہا ابا شادی ایک جگاڑی ہے، ایک رزق کا نام ہے کہ لڑکی کی لڑکی کے ساتھ بنتی ہے، لڑکی کی لڑکی کے ساتھ بنتی نہیں. پتا نہیں محبت سے لے کے چلنا پڑتا ہے، چل جاتا ہے اللہ والے کے. میں نے کہا اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے. خیر یہ راضی ہو گئے. پھر وہ توبہ کا لیٹر پہ ہم نے کام کیا. انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اس پہ ہمارا تعاون کیا. 9 اکتوبر انہوں نے اپنے سارے خاندان دوست. اس پہ ایک حضرت ایک بڑی ہنسنے والی بات سناؤں میں آپ کو. ان کے والد صاحب دبئی رہتے تھے، اب یہاں آ گئے. پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے والد صاحب آئے نا شادی سے 1 ہفتے پہلے، 20 نومبر 2020 کو میرا نکاح ہوا. تو میں بمبئی گیا تھا لینے. ایئرپورٹ سے میں نے لے کے گھر چھوڑا ان کے. میں چلا آیا 1.5-2 گھنٹے میں واپس ہو گیا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا داماد ہے، آپ کو کسی کو بتانا کون ہے کیا ہے کچھ نہیں بتانا. انہوں نے اپنے کسی دوست کو یعنی سگندھ بھی نہیں آنے تھی حضرت، خوشبو بھی نہیں آنے تھی. اور اب نکاح ہو چکا ہے، انہیں نکاح نہیں ہوا تھا، ہونے والا. تیاریاں چل رہی تھی. اور ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ بنگلور میں نکاح ہے، لڑکا بنگلور کا ہے. انہوں نے سب کا رخ اس طرف موڑ دیا. جب انہوں نے سب کو ٹکٹیں بھیجی گجرات آنے کی، اس رات پتا چلا کہ گجرات میں ہے سورت کے پاس. اور پھر وہاں لڑکے گاڑیاں لے کے لینے گئے تھے. تو جمعہ کے دن 1-2 دن پہلے ہمارے یہاں انڈیا وغیرہ ہمارے برصغیر میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بارات لے کے جاتا ہے، یہ اپنے کچھ رشتہ دار دوستوں کے ساتھ. اس کو میں نے گجراتی بلا لیا تھا. 2 دن پہلے جب میں ان کو لینے گیا تو میں دوسری گاڑیوں میں تھا اور یہ اپنی گاڑی میں ماشاءاللہ ڈرائیونگ خود اچھی کر لیتی ہے. تو کہ میں اپنے والدین کو لے کے میں اپنی گاڑی سے چلوں گی. مجھے ٹھیک ہے، آگے پیچھے گاڑیاں تھیں.
اب یہ میرے سے جب بات کر رہی تھی نا کہیں رکے تو یہ اس طرح سے بات کر رہی تھی تو ان کے والد صاحب ان کو پوچھتے ہیں, میں ایک جگہ چائے کے لیے رکا نوساری بلساڑ کے پاس, ان کے والد صاحب کہتے ہیں یہ لڑکا کون ہے بہت زیادہ تمہارے سے کلوز ہو رہا ہے. انہوں نے ان کے والد صاحب کو ایسا ڈرا دیا تھا کہ والد صاحب میرا نقشہ بھی بھول گئے چہرہ بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ابا یہ وہی تو لڑکا ہے. یہ آ گئی, خیر دوسرے دن نکاح ہوا اور پھر ساری دنیا میں جس طریقے سے ہنگامہ ہوا, لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے حضرت انہوں نے بہت ساتھ دیا, وہ بہت بڑی قربانی تھی, کیونکہ وہ بمبئی کی دنیا ایسی چکا چوند ہے حضرت کی, بہت مشکل ہے.